उसी लम्हे दूर नीचे समंदर के किनारों पर बगलों का एक गोल फड़फड़ाता हुआ उड़ा था। वो निगाहें उनके पूरे सफ़ेद परों पर मरकूज किए बिल्कुल ठहर सी गई थी। आप जन्नत के पत्ते किससे कहते हैं? अहमद ने गहरी सांस ली और कहने लगा, आप जानती हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा जन्नत में रहा करते थे, उस जन्नत में जहाँ ना भूख थी, ना प्यास, ना धूप और ना ही भरंगी, तब अल्लाह ने उन्हें एक तरकीब दिलाते दरख्त के करीब जाने से रोका था ताकि वो दोनों मुसीबत में ना पड़ जाएं। उस सांस से नहीं रुका। बस अब पुल के आखिरी हिस्से पर थी। बगलों का गोल फेरी के ऊपर से फड़फड़ाता हुआ गुजर रहा था। समंदर पीछे को जा रहा था। उस वक्त शैतान ने उन दोनों को तरकीब दिलाई कि अगर वो इस हमेशगी के दरख्त को छू लें तो फरिश्ते बन जाएंगे या फिर हमेशा रहेंगे। उन्हें कभी ना पुरानी होने वाली बादशाहत मिलेगी। पुल पीछे रह गया। कोरसिल अब पुराने शहर अनातोलिया या एशियाई हिस्से में दाखिल हो रही थी। वो हर शय से बेनियाज यकसुई से सुन रही थी। सो उन्होंने दरख्त को चख लिया, हद पार कर ली तो उनको फ़ौरन बेली पास कर दिया गया। इस पहली रुसवाई में जो सबसे पहली शय जिससे इंसान ने खुद को ढाका था वो जन्नत के पत्ते थे, वर्का उल जन्नत। पुराने शहर की सड़क पे कोई ट्रैफिक जैम था। कोरसिल बहुत सुसरोई से चल रही थी। सड़क किनारे चलते दोनों और दुकानों पर लगा रश उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस सुन रही थी। आप जानती हैं, अब्लीस ने इंसान को किस शय की तरकीब दिलाकर अल्लाह की हद पार करवाई थी? फरिश्ता बनने की और हमेशा बने रहने की। जानती हैं हया, फरिश्ते कैसे होते हैं? उससे नफ़ी में गर्दन हिलाई क्योंकि वो जानती थी कि वो उससे नहीं देख सकता। फरिश्ते खूबसूरत होते हैं। वो लम्हा भर को रुका। और हमेशा की बादशाहत किसे मिलती है? कौन हमेशा के लिए अमर हो जाता है? वो जिसे लोग भूल ना सकें, जो उन्हें मशहूर कर दे, उनके दिलों पे कब्जा कर ले। खूबसूरती और अमर होने की चाह, ये दोनों चीज़ें इंसान को धोखे में डालकर मुमकिन हद तक पार करवाती हैं। और फल खाने का वक्त नहीं मिलता, इंसान चखते ही भरी दुनिया में रुस्वा हो जाता है। इस वक्त अगर वो खुद को ढांके तो उसे ठगने वाले जन्नत के पत्ते होते हैं। लोग उससे कपड़े का टुकड़ा कहें या कुछ और, मेरे नज़दीक ये वर्क कुल जन्ना है। पुराने शहर की कदीम ऊंची इमारतों पर से धूप रिंग गई थी और अब छाँव की नीलाहट उन पे छा रही थी। वो सांस रोके मोबाइल कान से लगाए दम साधे बैठी सुन रही थी। जन्नत के पत्ते सिर्फ उसी को मिलते हैं जिससे तरकीब को चखने की कोशिश की होती है, और उनका सफ़र उनको खुद पे लगा लेने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि उनको थामने से पहले इंसान जन्नत में होता है। थामने के बाद वो दुनिया में उतार दिया जाता है। बख्शिश मिल जाती है मगर दुनिया शुरू हो जाती है। और फिर वो धीरे धीरे से मुस्कुराया। दुनिया वालों ने जन्नत तो नहीं देखी होती ना, सो उनको मालूम ही नहीं होता कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। सो वो उनके साथ सुलूक भी वही करते हैं जो किसी शय के असल जाने बगैर उसके साथ किया जाता है। आप दुनिया में उतरने के बाद दुनिया वालों के रवैये से परेशान मत होइएगा। वो खामोश हुआ तो कोई तिलिस्म टूटा। शहर का एक बुलबुला जो उसके गिर्द तन चुका था फटकर हवा में तख्लील हो गया। थैंक्स मेजर अहमद, वो गहरी सांस लेकर बोली। इस वक्त कुछ ज़्यादा कहने के काबिल नहीं थी। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातें करते हैं। शुक्रिया, मैं अब फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। उससे फ़ोन कान से हटाया। उसका कान सुन हो चुका था। कदीम शहर की इमारतों में उसको अभी तक मेजर अहमद की बातों की पेशकश सुनाई दे रही थी। अनतलून सिटी में एक सेमिनार है, चलोगी? आला ने डोम के दरवाजे से झांक कर उसे मुखातिब किया। वो जो अपनी कुर्सी पे बैठी मेज़ से फैली किताबों में मुनामिक थी, चौंक कर पलटी। अभी तो मुमकिन नहीं है, मेरे पूरे 2 चैप्टर्स रह गए हैं। हया ने सफ़े आगे पलट कर देखा और फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। कार में पढ़ लेना, किताब साथ ले चलो। इतना ज़रूरी क्या है? तुम पछताओगी नहीं, लिख के रख लो। अली मिस्र थी। सोच से किताब साथ रख ली, पसल बॉक्स से बैग में डाल लिया और भुनी मूंगफली का पैकेट जो कल ही दिया स्टोर से लाई थी हाथ में पकड़ लिया। कपड़े ठीक हैं? उससे गर्दन झुकाकर सोफा के पहने लिबास को देखा। ग्रे स्कर्ट के साथ लाइम ग्रीन ब्लाउज और ऊपर ग्रे स्कार्फ जो अभी अभी पिन अप किया था। हाँ ठीक है, चलो। आली ने पर्स और चाबी संभाली। ये उसका खुशकिस्मत दिन था कि आज उसके पास कार थी। वो सेमिनार होटल के जिस हॉल में था, वो हॉल सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे था।
اس کی 2 متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھیں۔ حال کچا کچ بھرا تھا، لڑکیاں، عورتیں اور بے حد معمر خواتین، خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی کردار کی پہلی کرسی تھی، سو اب اس کی دائیں طرف گلاس وال تھی اور بائیں جانب حالے درمیان میں اس سے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہی ڈی جے کے ساتھ بیچ گلاس میں کھانے کی عادت۔ روسٹرم کے اب میں دیواریں خوبصورت بینر سے رکھی تھیں جس پہ انگریزی میں چھپا تھا فیس ویل مینڈیٹری اور ریکمینڈڈ، چہرے کا حجاب واجب یا مستحب۔ اسے 2 انگلیاں اور انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے۔ وہ اسکارف کر لے، یہ اس کے تقوی کی انتہا تھی۔ سب چہرے کا نقاب واجب تھا یا مستحب، کیا فرق پڑتا تھا؟ سیمینار انگریزی میں تھا، سو ڈائس سنبھالے کھڑی میرون اسکارف والی عربی خاتون انگریزی میں ہی کہہ رہی تھیں، واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ ہے، جبکہ مستحب وہ کام ہے جو کریں تو ثواب مگر نہ کریں پہ تو کوئی گناہ نہیں۔ اب اس بات پہ تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھانکنا واجب، لیکن کیا چہرہ بھی ڈھانکنا لازمی ہے؟ حیا کی دائیں جانب گلاس وال پہ ایک دم سے کوئی پرندہ ٹکرایا تھا۔ وہ چونکی وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں صرف مستحب ہے، تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو سوائے اس اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پر پھدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس سے شیشے کی دیوار پر پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، اور پھر جب حج کے موقع پہ ایک لڑکی جو اونٹ پہ بیٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشعوری طور پر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ازواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھیں وہ متصب کے درجے کا تھا، واجب کا نہیں۔ سو جو آیت سورہ نور میں ہے وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، تو وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں سرما انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ چڑیا پڑپڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی۔ وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتی مقررہ کو سن رہی تھی۔ وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پہ واپس جا چکی تھیں اور تب تک وہ مطمئن ہو چکی تھی، اسے ان کی ساری باتیں ٹھیک لگی تھیں۔ میں ڈاکٹر فریاد سے اختلاف کی جسارت کروں گی۔ ڈائس پہ آنے والی گرے اسکارف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھیں۔ وہ دراصل بحث سی۔ حیا اور حالے باری باری پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری توجہ سے ان کی طرف متوجہ تھیں۔ رہی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالن تھیں، اور اسی حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ حج کے موقع کا تھا، اور حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ 2 فاتحائیں تیزی سے اڑتی آئیں اور شیشے کی دیوار سے ٹکرائیں۔ حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، وہ اب ٹکرا کر نیچے جا گری تھیں اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب گربانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑیاں حصوں میں پھاڑی اور سر سے پاؤں تک خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے، سو وہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ میں انگوٹھی، سرما، جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں۔ پھر جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سر پہ لپیٹ کر بکل مار کے دکھائی، یوں کہ بس ایک آنکھ وہاں سے آتی۔ آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے۔ وہ کرتن ذرا سے پھیرے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں تھوڑی سی دیر میں بہت سے پرندے ٹکرائے تھے۔ تایا فرقان کہتے تھے کہ پرندے یوں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرے تھے تو وہ عمارت وہاں نہیں تھی، اب وہ راستے پہ اپنی روح میں اڑتے جا رہے تھے تو ٹکرانے لگے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ہے، معلوم نہیں تایا کی فلسفی کتنی درست تھی، مگر وہ ہوٹل نیا تعمیر شدہ ہی تھا، شاید وہ واقعی پرندوں کی گزرگاہ کے درمیان بن گیا تھا۔ مستحب اور واجب بحث بہت پرانی ہے۔ ڈائس پہ اب ایک سیاہ ابایا اور سیاہ اسکارف والی دراز قد شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھیں، خوبصورت شفاف چہرہ، نرم سی مسکراہٹ، سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔ آپ سب نے متصب والوں کے دلائل سنے، آپ کو لگا ہوگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے پھر واجب والوں کا بیان سنا تو لگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ دونوں ٹھیک کیسے کہہ سکتے ہیں، تو وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ ہال میں بے اختیار کہکا بلند ہوا، شیشے کی دیواریں بھی مسکرا اٹھی۔ ایسا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحے بھر رکی، پورا ہال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی مثال لے لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کوئی اوسط درجے کا طالب علم بھی حل کر کے 33% سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے۔ پھر چند سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلبہ حل کر کے 70-80% نمبر لے جاتے ہیں، اور آخر میں ہر پیپر میں کچھ سوال بہت پیچ دار اور مشکل رکھے جاتے ہیں۔ وہ سوال پوزیشن ہولڈرز کا فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبرز یا پرسنٹیج کی ذرا سے تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال مستحب ہوتے ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جب 5 میں سے 4 سوال حل کرنے ہوں تو چاروں میں سے کوئی غلط ہونے کے ڈر سے 5واں بھی اٹیمپٹ کر دیا جائے۔ ایکسٹرا سوال جبکہ وہ مستحب نہیں ہوتا۔ وہ اب کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھی غور سے سن رہی تھی۔ استنبول کی خوبصورت اردو کی خوبصورت باتوں کا بھی ایک اپنا سحر تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی تھیں کہ اس مسئلے پہ واجب والے مستحب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ مصیب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہیں۔ الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے بھی یا نہیں، جبکہ یہ غلط تاثر ہے۔ بحث نقاب کی ہونے نہ ہونے کی نہیں بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں، اس پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ نقاب نہ کرنے پہ گناہ بھی ہے یا نہیں۔ اس اسکالر کے چہرے کو دیکھتے انگلیاں پیکٹ میں ڈالیں تو پوروں نے خالی پلاسٹک کو چھوا۔ مونگ پھلی کب کی ختم ہو چکی تھی، اس سے انگلیاں نہیں نکالیں، وہ ویسے ہی پوری یکسوئی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اختلافی نقطہ یعنی گناہ ہے یا نہیں چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں، کامن پوائنٹ دیکھیں کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، تو کیا جو چیز مستحب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے محتسب والے کرتے ہیں؟ وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج اور تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 33% والے جواب دے کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا 33% کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے؟ ان کے سوال پہ ہال میں خاموشی چھائی رہی، معروف سی خاموشی۔ ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں یہ چند باتیں ضروری ہوتی ہیں
ساری نہیں تو کچھ تو ضرور ہی۔ ہم جلد جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے، نمازیں ہم پوری پڑھتی نہیں، جو پڑھیں اس میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ان کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہوگا۔ رمضان کے روزے رکھ لیں تو چھوٹے روزوں کی قضا دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ 33% پرچہ، یہ کتنا اچھا عمل کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں ملا کرتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے اور صرف ایک جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل ساکت بیٹھی بنا پلک جھپکے مقررہ کو دیکھ رہی تھی۔ جہنم کے لفظ سے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی، ہراکلیتس کی دائمی آنکھ، بھڑکتا آتشدان، دھکتے انگارے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں کہ نقاب واجب ہے یا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کل کو قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہوں گے، جب ہم شاید رو رو کر کہیں کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا مستحب تھا، تو نیک عمل تھا تو ثواب ہی نا، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کو کھینچی۔ یقین کریں، میں واجب والوں اور محتسب والوں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے، سوچا ہے آپ اسے واجب سمجھ کر کریں یا مستحب سمجھ کر، اسے کریں ضرور۔ ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو آنکھ تیار کر رہے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے کریں۔ اور ایک آخری بات، وہ پھر سانس لینے کو رکی۔ ہال میں اسی طرح مکمل خاموشی تھی۔ آپ حجاب کے جس بھی درجے پہ ہوں، صرف اسکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں اس پہ قائم ہو جائیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ اس اسٹیج سے اتری تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ گرے اسکارف والی اور میرون اسکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھیں۔ وہ بالکل چپ خاموش سی بیٹھی تھی، دل و دماغ جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سیاہ عبایا والے ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی۔ یس، وہ پلٹی، ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھیں۔ وہ میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات سمجھائے۔ مگر میں کیسے کروں؟ بہت آسان ہے۔ ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے اسکارف کا سامنے کو گرا دایاں تکونا پلو اٹھایا، اسے پہلے بائیں گال کے ساتھ اسکارف کے حالے میں اڑسا، پھر کچھ حصہ دائیں گال کے اس طرف اڑسا، یوں کہ اس کے چہرے کو ایک نفیس سے نقاب نے ڈھانپ دیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مسکرا کر کندھوں کو ذرا سے چنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کو کھنگالتے ہوئے پلٹ گئی۔ اتنی سی بات تھی۔ وہ اپنی جگہ منجمد سے کھڑی رہ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا، نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا، سب ویسا ہی تھا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اناتولیا کے بازار میں چہل قدمی کرتے، کورسل کی نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے، سبانچی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس سے لوگوں کو، دیواروں کو، مناظر کو کھوجنے کی صحیح ہی کیا کوئی فرق پڑا تھا، مگر اسے احساس ہوا کہ سب ویسا ہی تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا گیا نقاب اتار سکتی، سو وہ استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بتاتی رہی، پر کہیں کوئی گھٹن، کوئی تنگی نہ تھی۔ انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ رخسار، ناک، تھوڑی یا پیشانی سے، سو ان کے ٹھگے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتے ہیں۔ پھر کیسی پریشانی! لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی۔
باوجود اس کے حالے کا انداز ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا۔ ڈورم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے حسین اور معتصم اترتے دکھائی دیے۔ حسین بس لمحے بھر کو ٹھٹکا تھا، پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے نیچے اتر گئے۔ سب پہلے جیسا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی کتاب پہ جھکی ذہنی طور پہ ابھی تک اسی ہال میں تھی جہاں شیشے کی دیواروں سے پرندے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ جب واپسی کے وقت پس منظر میں کسی نے آیت چلا دی تھی تو وہ اس کے ٹرانس سے باہر نہیں نہ آ سکی۔ اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکے گی۔ لمحہ بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی، باوجود اس کے کہ دایا ابا اور روحیل بھی اس سے بہت تائید کیا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کر سکی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی کہی، کبھی اللہ کی بات سنائی ہی نہیں۔ جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی چاہیے، اور اکثر باپ بھائی یہی تو کرتے ہیں، اپنی ہی کہتے رہتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں ہیں۔ کبھی اللہ کی سنوا کر تو دیکھتے، پھر علم ہوتا کہ مسلمان لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت کانچ، دل اس کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی سن کر جھک ہی جاتا ہے۔ پھر کسی وصف، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ بھائیوں کا تھا کہ ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھیں، ان کا شور اس اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا، راہداریاں تاریک تھیں، صرف دوسری منزل کی سڑی میں نیم روشنی سی چھائی تھی۔ اندر ایک مدھم سا بلب چل رہا تھا، یا پھر میز پہ کھلا پڑا عبد الرحمن کا لیپ ٹاپ، البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ ریوالونگ چیئر کی پشت پہ سر گرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں سونے کی انگوٹھیاں اور موٹے فریم کے گلاسز میز پہ لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھے تھے۔ بے خیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبیاں اٹھائی، اسے دیکھا اور پھر ذرا خوف سے واپس میز پہ پھینک دی۔ اس سگریٹ نوشی سے اسے چھٹکارا لے لینا چاہیے تھا اب تک، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے۔ اس سے آنکھیں بند کر لی اور انگلیوں سے کنپٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں کافی دیر سے درد تھا، شاید بہت سوچنے کے باعث اعصابی دباؤ۔ اسے نفی میں سر جھٹکا۔ اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور وہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ سے نہیں ہار سکتا تھا۔ اس سے خود کو یقین دلایا ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، ہر شے حسب منشا جا رہی تھی۔ جو تاش کے پتوں کا گھر اس سے بنا رکھا تھا وہ اپنی آخری مرحلے میں تھا، کامیابی بہت نزدیک تھی۔ جو وہ چاہتا تھا سب ویسا ہی ہو رہا تھا، مگر اب اسے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا، ہر شے دھب سے اس پہ آ گری تھی، اور وہ بھی اس دوست کی توفیل۔ دوست دھوکہ دے گا، اس سے بڑھ کر تکلیف دہ شے کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ پل کے لیے وہ اذیتناک دن اس کی نگاہوں کے سامنے لے آئے تھے۔ اپنے قابل سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور اس نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ عبد الرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس وقت کم از کم وہ اس واقعے اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی پیٹھ میں چھرا کھونپا تھا۔ اللہ ضرور اسے موقع دے گا کہ وہ اس سے اپنا انتقام لے، اور وہ کبھی وہ موقع ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے قسم کھا رکھی تھی، مگر اس وقت اسے وہ سب بھلا کر ان موقع پہ توجہ مرکوز رکھنی تھی جو اس کے سامنے تھے۔ عبد الرحمن نے کبھی موقعوں کا انتظار نہیں کیا تھا، اس سے موقع ہمیشہ خود پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے۔ اب بھی وہ وہی کر رہا تھا، مگر اس سب سے پہلے اسے اس چھوٹے سے مسئلے کو پائے تک میل تک پہنچانا تھا جو 4-5 ماہ قبل اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ کیونکہ ہر چیز ویسے نہیں ہوئی تھی جیسے اس نے سوچا تھا۔ بڑی غلطی ہوئی اس سے ہاشم پہ اعتبار کر کے، مگر پھر بھی اس سب کا اختتام ویسے ہی ہوگا جیسے اس نے سوچا تھا، جیسے اس نے پلان کیا تھا، جیسے تیمت فردوس سے مشورہ دیا تھا۔ ایک اتفاقیہ موقع اسے مزید پیدا کرنا تھا۔ اس نے میز پہ رکھا اپنا فون اٹھایا اور فون بک کھولی
وہ نمبرز کبھی لوگوں کے اصل نام سے محفوظ نہیں کرتا تھا، یہ نمبر بھی اس سے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس نمبر پہ میسیج لکھنے لگا۔ 26 مئی سے سبانچی میں امتحانات کا موسم چھا گیا۔ اس کٹھن موسم کو 9 جون تک جاری رہنا تھا۔ ٹاکسم کا مجسمہ، اس سکلال جتیسی کے چکر، جواہر کی شاپنگ اور پزل باکس کی پہیلیاں اسے سب بھول گیا تھا۔ ادالار میں رکنے کے باعث ہونے والا نقصان تو وہ پورا کر چکی تھی، مگر یہاں صرف پاس نہیں ہونا تھا بلکہ ڈسٹینشن لینی تھی۔ اس کا رزلٹ برا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی ناکامی ہوگی، اور رزلٹ اچھا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی کامیابی ہوگی۔ وہ حیا سلیمان کو بھلا کر صرف اور صرف پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ رہ گئی تھی۔ 31 مئی کی صبح استنبول پہ کسی قہر کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ رات دیر تک پڑھنے کے بعد فجر کے قریب سوئی تھی کہ آج چھٹی تھی، مگر صبح ہی صبح حالے کسی آندھی طوفان کی طرح ڈروم میں بھاگتی آئی تھی۔ حیا، حیا اٹھو! وہ حالے کے زور زور سے پکارنے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ نیچے اپنے بنک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی حالے کی آواز بھاگتا چہرے کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے اتری۔ حیا! حالے کی آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھیں۔ حیا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے جو سرد ہو رہے تھے۔ حالے! حیا! فریڈم فلوٹیلا جو غزہ جا رہا تھا اسے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس پہ اٹیک کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں۔ اللہ! اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی اور دوائیاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں اسلحہ تھا اور دہشت گرد بھی۔ پھر انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ الدایا، معتصم وغیرہ کتنے پریشان ہوں گے۔ ان کے جو دوست بھی تھے وہ صافے پر آتا اور جہاز میں۔ اسے بے اختیار یاد آیا، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، چلو جلدی کرو۔ اسے جلدی جلدی بال جوڑے میں لپیٹے اور پھر لباس بدل کر اسکارف لپیٹ کر اور نقاب نفاذے سے سیٹ کر کے وہ حالی کے ساتھ باہر آ گئی۔ کامن روم کے راستے میں اس سے موبائل چیک کیا تو ادھر رات کے کسی ایک پہر ترک موبائل نمبر سے ایک پیغام آیا ہوا تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ جہنم میں جائے ARP۔ وہ اس وقت اس پریشانی میں ARP کے سرپرائز کے بارے میں کہاں سوچتی۔ کامن روم میں 5 فلسطینی لڑکے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ میز پہ لیپ ٹاپس کھلے پڑے تھے اور موبائل ہاتھوں میں لیے وہ سب اپڈیٹ سے منتظر تھے۔ ان کے چہرے دیکھے تو وہ افسوس کے سارے الفاظ بھول گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ اور حالے خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی۔ I am so sorry معتصم۔ اس کے کہنے پہ معتصم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ I am so sorry معتصم۔ اس کے کہنے پہ معتصم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہلکی سی بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور دوبارہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی، بلکہ نہیں، وہ کیسے محسوس کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ ان کو ان کی جگہ پہ رکھے۔ وہ تصور کرے کہ اس سے لمحے بھر کو آنکھیں میچ کر سوچا، اگر خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں جنگ جاری ہو، پورا شہر اپنے گھروں میں محصور ہو، اس کے گھر والے بیمار اور زخمی ہوں، اور پھر وہ ادھر ترکی سے ایک فلوٹیلا پہ انہیں دوائیاں خوراک بھیجے، مگر وہ فلوٹیلا کراچی کے ساحل پہ روک لیا جائے، اس میں سوار کچھ لوگوں کو مار دیا جائے اور اس سے گھر والے تڑپتے رہیں۔ ہاں، اسے تکلیف سے آنکھیں کھولی۔ اب وہ محسوس کر سکتی تھی جب تک اپنے ملک اور اپنے گھر پہ بات نہ آئے کسی دوسرے کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کامن روم کا دروازہ کھول کر ڈالی اندر داخل ہوئی۔ حیا اور حالے نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ڈالی چلتی ہوئی سامنے آئی۔ وہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی مگر ان میں سے کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ معتصم، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ معتصم اپنے جوتوں کو دیکھتا رہا، اس سے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ حسین! وہ حسین کے قریب صوفے پہ بیٹھی، اس کا بیٹھنا گویا کسی کرنٹ کا جھٹکا تھا۔ حسین تیزی سے اٹھا، ساتھ ہی چاروں لڑکے اٹھے اور سب اکٹھے باہر نکل گئے۔ ڈالی لب کاٹتے ہوئے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی اور فلسطینیوں کی مثالی دوستی کا آخری دن تھا۔ ان کے نکلتے ہی دوسری طرف سے لطیف کمرے میں داخل ہوا۔ آہٹ پہ ڈالی اور ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لطیف نے جینس میں سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پہ مارک
कर से नुमाया करके लिखा था। शेम ऑन यू इसराइल। टाली ने वो तहरीर पढ़ी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। हाले सेरे लब मुस्कुराए और हया को देखा। वो भी जवाबन मुस्कुराई। टाली, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ। लतीफ़ हाथ उठाकर बहुत धीमे अंदाज में अब टाली को समझा रहा था कि उसकी ये तहरीर सिर्फ इसराइली हुकूमत और इसराइली फ़ौज के लिए थी। उसे टाली से कोई मसला नहीं था और ना ही वो उससे नाराज़ था। टाली फीकी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाते हुए समझने वाले अंदाज में सुनती रही। लतीफ़ कैथलिक था, डच था, वो ये सब कह सकता था, मगर फ़लस्तीनियों की बात और थी जो उन्होंने किया। हाले और हया को बिल्कुल दुरुस्त लगा था। वो मातम का दिन था क्योंकि यूनिवर्सिटी में सारे काम मामूल के मुताबिक हो रहे थे, मगर दरो दीवार पे छाया सोग और अज़ियत दिल को काटती थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करें, किससे इंसाफ मांगे। हिटलर कहता था मैं चाहता तो तमाम यहूदियों को मार देता, मगर मैंने बहुत सू को छोड़ दिया ताकि दुनिया जान सके कि मैंने उनके भाई बंदों को क्यों मारा था। और उस जैसी दूसरी बहुत सी कहावतें स्टूडेंट्स अपनी अपनी शर्ट्स पे लिखकर घूम रहे थे। वो और हाले भी सारा दिन सन्नाटे में डूबी राहदारियों में बेमकसद चलती रही थीं। पाकिस्तान में अपने लाउंज में बैठे रिमोट पकड़े टीवी पे फ्रीडम फ्लोटेला की खबर देखना और अफसोस करके चैनल बदल देना और बात थी, मगर तुर्की में रहकर उस सारी अजियत और तकलीफ का हिस्सा बनना दूसरी बात थी। वो एंकर पर्सन तलत हुसैन का शो कभी भी नहीं देखती थी, मगर ये बात कि वो भी उन सैकड़ों लोगों के साथ कैद थे बहुत दिल दुखाने वाला था। वो 6 जहाज से 3 कार्गो और 3 मुसाफिर बरदार ये सब मुख्तलिफ जगहों से आकर मरमरा में एक मुकाम पे इकट्ठे हुए थे। वहाँ से ये पूरा फ्लोटेला गजा की जानिब गामजन हुआ था ताकि गजा के मजदूरीन को इमदाद पहुँचा सके। जब फ्लोटेला गजा के करीब पहुँचा तो इसराइली फौज ने जहाज़ों पर हमला कर दिया। कितने ही लोग शहीद कर दिए और बाकी सब कैद। दोपहर में वो और हाले बाहर सबांजी के कैफे के फुवारे के साथ कुर्सियों पर बैठी चार्ट्स और प्ले कार्ड्स बना रही थी। उन्होंने सुना था कि पूरा इस्तांबुल सड़कों पर निकल आया है। सबांजी शहर में नहीं बल्कि दूर मसाफात में वाक़या थी, सो उनका इरादा भी आज जाकर उस एहतजाज में शामिल होने का था। मई के आखिर की धूप फवारे के पानी से उबल रही थी। वो कोनिया मेज पे टिकाए सर झुकाए पोस्टर में रंग कर रही थी। स्कार्फ के एक पल्लू से नफासत से किया गया निकाब उसके चेहरे का हिस्सा बन गया था। सिर्फ बड़ी बड़ी स्याह आंखें नजर आती जो पहले से ज़्यादा संजीदा हो गई थीं। इंसान एक ही दरिया में 2 मरतबा नहीं उतर सकता। वो भी अब पहले वाली हया सुलेमान नहीं रही थी जो 4 माह कब तुर्की आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नामहसूस तरीके से बदलती जा रही थी। एक सानियों को उसका सहन सुबह आए पैगाम की जाने भटक गया। कौन सा सरप्राइज, कैसा सरप्राइज है? अब्दुल रहमान की हर बात सरप्राइज होती थी। अब तो उससे हैरान होना भी तर्क कर दिया था। प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स लपेट कर जब वो कॉमन रूम में आई तो सेंड्रा, चेरी और सारा किताबें गोद में रखे टीवी देख रही थी। हाले मेज़ पे रखे अपने बैग में से कुछ चीज़ें डाल रही थी और फ़लस्तीनी लड़के भी अफरा तफरी के आलम में आ जा रहे थे। सबको एहतजाज के लिए इस्तांबुल जाना था। क्या तुम लोग आओगे सारा? उसने टीवी में बगल तीनों लड़कियों को मुखातिब किया। नहीं, सारा ने स्क्रीन पे निगाहें जमाए बेनियाजी से शाने उचकाए। चेरी और सेंड्रा ने तो उसे देखा तक नहीं। वो उसी तरह खड़ी टुकर टुकर उनके चेहरे को देखे गई। हाले और फ़लस्तीनियों के साथ सामान पैक करवाने और एहतजाजी शर्ट्स पहनकर उनके कारवां में शामिल होने के लिए बहुत से तुर्क स्टूडेंट्स भी आ गए थे। ये वो लड़कियां थीं जो गर्मी सर्दी और हर मौसम में मिनी स्कर्ट में मलबूस होती थीं। वो लड़के जिनका दीन मजहब से कोई दूर दूर तक का वास्ता ना था। कानों में बाली और काबिल एतराज़ तस्वीर वाली टी शर्ट्स और जीन्स पहनने वाले लड़के अब सब एक हो गए थे, मगर वो लड़कियां चेरी, सारा, सेंड्रा, टाली, वो जिनके साथ हया और डीजे को रात को घंटों बातें करती थीं, जो साथ खाती पीती सोती जागती हंसी बोलती थीं, वही लड़कियां अजनबी बनी बैठी थीं। ये लोग क्यों नहीं चल रही? सब वाज़िया था, फिर भी उससे उलझन भरे अंदाज में हाले से धीरे से पूछा। हाले ने सारा वाली बेनियाजी से शाने उचकाए। क्योंकि वो मुसलमान नहीं है आया। वो बिल्कुल चुप खड़ी रह गई।
ان 4 ماہ میں انہیں ترک، پاکستانی، فلسطینی، نوریجین، ڈچ، چائنیز، اسرائیلی اور ایسے ہی درجنوں تفریقات میں بانٹا گیا تھا، مگر آج قومیت کے سارے فرق مٹ گئے تھے۔ یہودی، عیسائی، بدھسٹ سب ایک طرف ہو گئے تھے اور مسلمان اسٹوڈنٹس ایک طرف۔ اور وہ کن سرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی، اسے بھی کن لوگوں کا لباس، کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا۔ انجم باجی اور جاوید بھائی سمیت وہ سب جب ٹاکسم پہ پہنچے تو وہ 5 منٹ کے لیے معذرت کر کے تیزی سے استقلال اسٹریٹ کی طرف چلی آئی۔ اسے جیہان کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا، جتنے زیادہ مسلمان ہوں اتنا بہتر تھا۔ برگر کنگ پہ معمول کی خیمہ قائمی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کی میز سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازے میں داخل ہو گئی۔ کچن میں ایک ترک لڑکی اور ایک نیا لڑکا کام کر رہے تھے، دونوں شیف تھے۔ سلام، جیہان کہاں ہے؟ اسے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی تو یہیں تھا، گوشت کاٹ رہا تھا۔ اب شاید لڑکی نے مڑ کر ایک دروازے کی طرف دیکھا۔ شاید ڈریسنگ روم میں ہو یا پھر باتھ روم میں۔ اسی پر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ حیا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا۔ جیہان اندر داخل ہو رہا تھا، یوں کہ سر جھکائے وہ آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑ رہا تھا۔ جیہان، اس سے پکارا تو جیہان نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور سرخ سی ہو رہی تھیں۔ وہ بامشکل مسکرایا اور سلیب کی طرف آیا۔ السلام علیکم، تم کب آئیں؟ وہ اس سے نظر ملائے بغیر گردن جھکا کر ٹرے سے گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ ابھی تم ٹھیک ہو؟ وہ باغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، بس پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں تھوڑی جلن ہو رہی تھی، تو ابھی منہ دھونے گیا تھا۔ اتنی لمبی وضاحت، وہ بھی جیہان دے، اور پیاز؟ اسے ارد گرد دیکھا، پیاز تو کہیں نہیں تھی۔ تم بتاؤ کیسے آئیں؟ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، فریڈم فلوٹیلا پہ حملے کے خلاف۔ تم چلو گے؟ پروٹیسٹ کیوں؟ ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا۔ اسلحہ نہیں جیہان، ان میں دوا اور خوراک تھی۔ اس سے اجنبی سے جیہان کو دیکھا۔ کیا وہ اتنا بے خبر تھا؟ یہ تو تم کہہ رہی ہو، اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی کیوں روکتے اسے؟ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے گوشت کے قطلے کٹاکٹ کاٹ رہا تھا۔ جیہان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کو کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ یہ ان کی آپس کی جنگ ہے حیا۔ یہ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے۔ یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، سب دہشت گردی کی قسمیں ہیں۔ ہو سکتا ہے فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو، مگر ہمیں فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جیہان، یہ کیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ریلیجن کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا ریلیجن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ اسے ہماری قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور پلیز تم اس محمد بن قاسم ایرا کے رومانس سے نکل آؤ۔ وہ بہت بیزاری سے گردن جھکائے کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل پڑو؟ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روزی کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اس ریسٹورنٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں۔ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں، اور اگر تم غلط ہو کر اتنے پر اعتماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہوں؟ وہ تلخیص سے کہہ کر پلٹ گئی۔ جیہان نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ مسلم اسٹوڈنٹس کا دوسرے ترک باسیوں کے ساتھ اسٹریٹ پر پروٹیسٹ جاری تھا۔ پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے وہ نعرے بلند کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک شخص زور سے پکارتا تھا، ڈاؤن وتھ، تو باقی لوگ ہم آواز ہو کر اسرائیل چلاتے تھے۔ ہر طرف ڈاؤن وتھ اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی۔ پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مردوں عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، مگر ترکی میں دونوں صرف اکٹھے ہی ریلی میں چل رہے تھے۔ یوں بہت بچ بچ کر چلنا پڑتا، لیکن اس کا ذہن ابھی تک جیہان میں اٹکا تھا۔ ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں، سب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ پھر اسے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا، اور وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بامشکل روک رہی تھی؟ وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ معتصم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، مگر ان کا احتجاج شاندار رہا۔ اگلے روز اس کا پیپر تھا۔ وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئی، اور پھر منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لی جھیل پہ آ گئی۔ ہر سو نیلا سا اندھیرا چھایا تھا۔ جون شروع ہو چکا تھا، مگر اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمی صرف دن میں ہوا کرتی تھی۔ وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پہ کتاب رکھ لی۔
ہوا کے باعث شال سر سے پھسل کر گردن کی پشت پہ جا ٹھہری۔ دور دور تک کوئی نہ تھا اور وہ وہاں اکیلی تھی۔ رونا تو اس سے رات سے آ رہا تھا، مگر اب اس میں شدت آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ گھر، ابا، روہیل سب بہت یاد آ رہے تھے۔ دفاتن اس کا فون بجا۔ اس نے گھاس پہ رکھا موبائل اٹھایا۔ جیہان کالنگ؟ اس وقت؟ خیریت؟ وہ حیران ہوئی۔ جیہان، کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی۔ تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں، میں جھیل پہ ہوں۔ تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں آیا تھا، بس تم رکو میں آ رہا ہوں۔ حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ اس سے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ ہیلو۔ چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ اسے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جینس اور چاکلیٹ کلر ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ تم اتنی صبح کیسے؟ یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا، 7 بجے تک۔ سوچا جلدی آ جاؤ تاکہ تم سے بھی مل لوں۔ مجھے لگا تم کل ذرا ناراض ہو گئی تھی۔ وہ اسی کے انداز میں اکڑوں بیٹھا اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پانی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیا، ایک بات کہوں؟ کبھی بھی اپنے قربت داروں سے ان کے پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے۔ وہ بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے۔ اسے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا۔ اب بتاؤ، رو کیوں رہی تھی؟ یوں ہی۔ وہ فوراً نگاہ چورا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ بس گھر یاد آ رہا تھا۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے۔ اور اگر وہ نہ سہنا چاہے؟ آخر کیوں انسان کو سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہوتی جیہان؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو چمک رہا تھا، جیسے نیلے آسمان پہ چاندی کے ڈھال کی طرح کہ چاند سے قطرہ قطرہ چاندی پگھل کر جھیل کی سطح پہ گر رہی تھی۔ ابھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے، اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ لمحے بھر کو چاندی کی تہ جھیل کی سطح سے پھیل کر سارے سبززار پہ چڑھی تھی۔ وہ ہر شے کو چاندی بنا گئی اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے۔ ہماری شادی ہو نہیں چکی؟ وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے جانتی ہو، میں کوئی ہر وقت ہنستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں اور تب تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں، مجھے پتا ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لو گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ اس سنبھول میں ہر حالات میں رہنے کے لیے تیار ہوں میں۔ اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں۔ وہ ایک بالکل غیر ارادی طور پہ چونک کر بولا۔ چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی۔ تمہیں پھپھو نے کب بتایا کہ ہم؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ سے پتا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتا۔ بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ زبان بھی چاندی بن چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفیے سے اس معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو، بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ چاندی کی تہ اب سبزے کے دانوں سے پھیلتی ڈوم بلاکس پہ جاتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا، زمین، آسمان سب چاندی بنتا جا رہا تھا۔ حیا، ہمارے بہت مسئلے رہے ہیں، مگر میری ماں، ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ وہ زخمی انداز سے مسکرایا۔ ہم ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں۔ ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں، بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت نڈر، بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے، اور اب بھی یہ کام کرتی ہیں وہ۔
مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا. وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی. میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ. وجہ مجسمہ اٹھ کھڑا ہوا تو چاندی کا ہول چٹکا. سب سے سار پہ چڑھے فرق میں دراڑیں پڑ گئیں. میں چاہتا ہوں تم اچھا سے ایگزام دو اور اگر لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا. ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کہتا جانے کے لیے مڑ گیا. وہ بھیگی آنکھوں اور نیم مسکان کے ساتھ اسے جاتے دیکھتی رہی. چاندی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے. چاند اب سرخ نارنجی روشنی کے نقطوں میں ڈر کر بادلوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا. وہ سو ختم ہو چکا تھا. حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا.